बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खुद से खुदा तक तरबियत नफ्स। अभी तक नफ्स का इब्तदाई तारुफ जो तज़किया के लिए ज़रूरी है जारी था। नफ्स का मुकम्मल इल्म किसी को नहीं। इसकी पेचीदगियाँ और जबलियात के रवाबित ज़हन और जो इसके साथ इस कदर ज़्यादा हैं कि नफ्स के फ़रेब हर लहज़ा बढ़ते चले जाते हैं। जिस कदर इल्म था दिया गया है, अब नफ्स की तरबियत पर गौर व फिक्र का आगाज़ करते हैं और अल्लाह से बरकत और तौफीक की दुआ करते हैं। अगर आप इन सफ़ात तक पहुँच चुके हैं तो ला महला आप अपनी पहचान के लिए इंतहाई संजीदा और मुखलिस हैं। अल्लाह आपका ये इखलास कबूल फरमाए, आमीन। नफ्स की तरबियत का इल्म आसानी के लिए दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा शऊरी कोशिश है और दूसरा हिस्सा रसाई का है। शऊरी कोशिश है, रसाई हासिल करने की जानिब सफ़र किया जाता है। तौबा और हदायत। हदायत गाइडेंस है। हदायत बराह रास्त अल्लाह ताला अता फरमाता है। अगर अल्लाह हदायत ना दे, गाइडेंस ना करे तो इंसान को बचाने वाला, इसे रास्ता समझाने वाला कोई नहीं। नफ्स गाफिल है, सोया हुआ है। जब तक ये अल्लाह की जानिब तमाम तर इखलास और पूरी तवज्जो के साथ ना पलटे, कभी हदायत नहीं पाता, क्योंकि अल्लाह गाफिल को हदायत नहीं देता। हदायत मांगने से मिलती है, तलब करना होती है। अगर किसी को हदायत चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले इसे अपने रब की तरफ पलटना होगा, तौबा करना होगी। तौबा इनफरादी गुनाह पर भी है और सारी ज़िंदगी पर भी तौबा की जाती है। हर मुसलमान हदायत चाहता है, तौबा भी करता है, मगर सवाल ये है कि कितने खलूस से करता है। किसी से पूछा जाए तो यही जवाब है कि अल्लाह मुझे हदायत अता करे, मैं तौबा करता हूँ। ये तकल्लुफ़ हम सब रोज़ करते हैं, लेकिन क्या इससे कोई फ़र्क पड़ा है? अल्लाह अदाकारी से नहीं बल्कि इखलास से माइल बकरम होता है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी कुव्वत, पूरे जज्बे से, तमाम तर इखलास के साथ अल्लाह से हदायत तलब की और तौबा की। क्या इनकी तादाद आटे में नमक के बराबर नहीं है? ऐसा क्यों है? इसके लिए सबसे पहले हमें हदायत को जानना और फिर तौबा को। हर इंसान अपने रब तक पहुँचने की ख्वाहिश रखता है, जानबूझकर कोई गुनाहगार नहीं है। अल्लाह को पाने की तलब पैदा हो जाने के बाद इंसान हर तरह से कोशिश करता है, हर जगह सर मारता है। कभी शरीयत, कभी तज़व्वुफ़, कभी रूहानियत के मामूलात ज़िंदगी पर हावी होते हैं, मगर दयानतदारी से गौर करने पर साफ नज़र आता है कि मामूली सी बेहतरी के सिवा अंदर से कुछ भी नहीं बदल सका। इस मामले में सबसे गौर तलब नुक्ता ये है कि अल्लाह को जानने वाले जितने रास्तों पर इंसान कोशिश करता है, अपनी इंतहाओं पर जाकर किसी न किसी मकाम पर एक बंद दरवाजे के सामने जा ख़त्म होते हैं। इंसान हर दरवाज़ा खोल सकता है, मगर वो दरवाज़ा जहाँ से खुदा की दुनिया शुरू होती है, इसका हैंडल बाहर नहीं है बल्कि अंदर है। ये दरवाज़ा इंसान नहीं खोल सकता, इसे सिर्फ अल्लाह खोलता है। जितने भी रास्ते इस दरवाजे को जाते हैं वो पेचीदा, टेढ़े, उलझा देने वाले और खारजार हैं। इन रास्तों में एक रास्ता ऐसा है जो साफ है, सीधा है, इसमें कोई इल्जाओ नहीं। ये रास्ता मुख्तसर तरीन अरसे में इस दरवाजे तक जा पहुँचता है। चूँकि रास्ता मुस्तंद है, इसको अल्लाह ने संद कबूलियत बख्श दी है, इसलिए जो इसे सीधे रास्ते सिराते मुस्तकीम पर चल कर पहुँचता है, इसे दरवाज़ा खुला मिलता है। बाकी तमाम रास्तों में आखिरकार नाकामी है, थकन है। इन रास्तों की किस्मत में मंजिल नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मुसाफिर का बेपनाह वक्त और ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है। वो सीधा रास्ता इस्लाम का है, सलामती का है, अमन का है, लेकिन वो इस्लाम, वो सिराते मुस्तकीम आखिर है कैसा? उसकी मनाजिल क्या है? सफ़र कितना है? पड़ाव कैसे है? इस रास्ते में शहर कौन कौन से आते हैं? इब्तिदा मुसाफिर को कहाँ से करनी है? ये सब कौन बताएगा? क्या कोई आलिम, कोई मुर्शद, कोई पीर फ़कीर? हरगिज़ नहीं, कोई बताने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के। इसी गाइडेंस को, इसी रहनुमाई को समझते हुए हदायत कहते हैं। अल्लाह बज़ाते खुद रहनुमा है, अल्लाह ही गाइड है और अल्लाह ही मंजिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के बगैर ये सफ़र नहीं कर सकता। उस्ताद की ज़रूरत भी कभी न कभी पड़ जाती है, मगर ये सब बाद में, पहले गाइडेंस से पहले हदायत है।
سب سے پہلے اللہ ہے، جب تک اللہ راستے کا تعین نہ کر دے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہدایت کا طلبگار ہونے کے لیے پہلے اس کا امید ہونا پڑتا ہے، اور یہ امید حاصل کرنے کے لیے توبہ کرنا ہوتی ہے۔ توبہ اپنی پچھلی ساری زندگی پر کی جاتی ہے، جو ہو گیا جو کرایا اس پر توبہ کی جاتی ہے۔ توبہ کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ خلش ختم ہو جائے، انسان پچھلی ساری زندگی کو بھول جائے۔ یہ دنیا جنم ہے، اس کے لیے بے پناہ اخلاص اور آہنی عزم ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ اگر وہ جان چکا ہے اب تک جو زندگی اس نے جی ہے وہ اندھے کی زندگی ہے، تو ایسے زندگی کو کیا کرنا ہے؟ ایک اصل توبہ چاہیے اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ نفس کا اللہ سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ شرمندگی ہے، ندامت ہے، آنسو ہے۔ ساری زندگی اس کشمکش میں گزار دینا کسی بھیانک غلطی ہے کہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، ہدایت بھی مانگتا ہوں، پھر ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ زندگی یا تو اللہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے بغیر۔ یہ درمیان والی اذیت ختم کر دینا ہوتی ہے، ایک کیمپ چن لینا ہوتا ہے، ایک حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا تو ہم اللہ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ انسان کو زندگی میں ایک اصل توبہ کی بنیاد رکھنا ہے۔ یہ توبہ ہی اصل توبہ ہے جو اپنی ساری گزر چکی زندگی پر کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں پہلوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم راست سے بہت دور ہٹ جاؤ، پھر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا نیک عمل کے سوا، امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس توبہ کے لیے انسان کو رسم بندگی ادا کرنی ہے۔ کسی رات میں جب دنیا سو چکی ہو، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرما چکا ہو، ہمیں اس کے آگے جھک جانا ہے، سب کچھ مان لینا ہے، تسلیم کرنا ہے، سچے دل سے، اخلاص کی شدت سے۔ ہمارے چشمن خزے سے وہ آنسو کا مکھی کے سر کے برابر قطرہ نکلنا ہے جس پر ہمیں بخش دیا جائے گا کہ دنیا والے کی ذات بھی خدائی ہے اور بخشش بھی۔ ہمیں اپنی ساری زندگی پر جو ہم اپنی مرضی سے گزار چکے ہیں، اس مرضی پر توبہ کرنی ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے اعتراف کرنا ہے، ہم اسے نظر انداز کر کے جیتے ہیں۔ ہمیں اپنی گزشتہ زندگی سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ اے اللہ، ایک گناہ گار، ایک غافل، جو بھی کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، اور جو ہو گیا ہے میں بھی بھول جاتا ہوں، تو بھی بخش دے، میری توبہ کو قبول کر۔ جب پرانا حساب کلیئر ہو جائے تو پھر ہدایت کی دعا کی جائے۔ گڑ گڑا کر بہکاری کی طرح صحرا میں گم شدہ ایک جائے بلب مسافر کی طرح فریاد کی جائے، اے اللہ میں توبہ کر چکا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ توبہ قبول کر چکا ہے تو میں گم شدہ انسان ہوں، میری کوئی پہچان، کوئی شناخت میرے پاس نہیں، مجھے ہدایت عطا کر، میری رہنمائی کر، مجھے گائیڈنس دے۔ اے اللہ، یہ دعا مانگ لینے کے بعد کل میرے جذبات میں ایسی شدت نہ رہے گی جیسے آج ہے۔ میں تو غفلت میں ہوں، تو مجھے سنبھال لے، اگر میں گمراہی میں جاؤں تو مجھے روک لے، مجھے بچا لے۔ اے میرے رب، میں تو خلوص سے مانگ سکتا تھا، آج یہ خلوص مجھ میں ہے، مجھے تو مل جا، میری غفلت کو مجھ سے دور کر دے۔ میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، جدھر تو بہتر سمجھتا ہے اب مجھے لے چل۔ اے رب ہمارے، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو پھیر اور ہاں ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت بڑا زیادہ دینے والا ہے۔ جس دن یہ رسم بندگی ادا ہو گئی، اس دن کے بعد سے ملاقات، حقائق اور واقعات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ دل کا سچا ہونا، اخلاص، یہ دونوں لازم شرائط ہیں۔ انسان چونکہ جلد باز ہے، اس لیے دعا کے بعد فوری نتیجے کی امید رکھتا ہے، جب اللہ کی کائنات میں عجلت نام کی کوئی شے نہیں، ایسا لگے گا کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ تو دعا کا کوئی اثر نظر آ رہا ہے اور نہ ہی حالات ہدایت کو جاتے نظر آتے ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ جب ایک مدت، جیسے مثال کے طور پر 6 ماہ سے 1 سال کے بعد پلٹ کر دیکھا جائے گا تو انسان ششد رہ جائے گا، وہ کیا سے کیا ہو گیا، کام ہو رہا ہے مگر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، وہ اللہ ہی کیا جو پکڑائی دے جائے، نظر وہاں سے آتا ہے جہاں سے نظر آ جانے کا کوئی گمان تک نہیں ہوتا، بس اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا ہوتا ہے، الرٹ رہنا ہوتا ہے، اپنی اصلاح میں مصروف عمل ہونا ہوتا ہے، حالات واقعات پر کڑی نگاہ رکھنی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان کو دکھائی دینا شروع ہوتا ہے کہ
اس کے لیے نئے راستے بنائے جا رہے ہیں، نئے اسباب اس کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ زندگی، ذہن، عقل، نفسیات، کاروبار، اخلاق، زاویہ نظر سمیت بہت ہی غیر محسوس انداز میں ہر شے تبدیل ہونے لگتی ہے۔ یہ مائکروسکوپ ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ عام نظر سے آپ کو کبھی بھی ہوتا ہوا دکھائی نہ دے گا۔ اللہ اس انقلاب کو دیکھنے والی نظر بھی عطا فرماتا ہے۔ زندگی کے ارد گرد موجود ہر شے کی حقیقت بدلنے لگتی ہے۔ دوست، احباب، ماں باپ، رشتہ دار، تعلقات سمیت سارا معاشرہ بدلنے لگتا ہے۔ اندرونی بیرونی تمام دنیا میں انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل بیان تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ آزمائشوں کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ہدایت یافتہ، غیر ہدایت یافتہ اشخاص کی زندگیوں میں آنے والی آزمائشوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو یہ ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، مگر ان کے مابعد نفسیاتی اثرات دونوں پر نہایت مختلف انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہدایت کے بغیر آنے والی آزمائشوں میں صرف اذیت ہے، دکھ، کرب اور بلا ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، جبکہ ہدایت یافتہ کو جو بھی آزمائش آتی ہے اس میں دکھ اور تکلیف کا پیمانہ بہت کم اور قابل برداشت ہوتا ہے۔ سٹریس اور ڈپریشن بالکل نہیں ہوتا، اگر بالفرض محال ہو بھی تو وقتی طور پر ہوتا ہے۔ ہدایت یافتہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آزمائش کا مقصد دباؤ ہے اور دباؤ سے میرے نفس میں کشائش آئے گی، اس لیے ہر آزمائش اسے علم کے نئے درجات پر مطمئن کرتی ہے، اللہ سے مزید قریب کرتی ہے۔ نفس جبلی طور پر ہدایت سے آشنا ہے، مگر اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر خلوص دل سے ہدایت میں نے اللہ سے مانگ لی اور عطا ہو گئی تو میری ساری زندگی بدل جائے گی۔ اب چونکہ یہ اپنی زندگی کی ہر شے کو ملکیت سمجھتا ہے، اس سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے یہ اپنی ملکیت چھن جانے کے خوف سے جب بھی ہدایت کی دعا کرتا ہے غیر سنجیدگی سے کرتا ہے۔ نفس کو یوں لگتا ہے کہ ہدایت مل جانے کے بعد زندگی خشک ہو جائے گی، اس کی رنگیلی ختم ہو جائے گی۔ ہر وقت ٹوپی، مسلح اور مسجد قرآن کی دنیا اس کی رنگین دنیا کو فنا کر دے گی۔ نفس کو خبر نہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ کی دنیا سے زیادہ رنگین اور کوئی دنیا نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ان سے پوچھے جو اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی، ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو جس نے راہ خدا میں دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور برائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ بے شک ہمارے ذمے راہ دکھانا ہے، اور بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت بھی اور دنیا بھی ہے۔ جب اللہ راستہ دکھا دیتا ہے تو انسان پر انکشاف ہوتا ہے کہ اس راستے پر اس کے عظیم نبی اس کی رہنمائی کرنے کے لیے پہلے سے ہی موجود ہے۔ پھر اسے جس کی استاد کی دنیا میں ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ملا دیتا ہے۔ سارا بندوبست خود بخود ہوتا ہے۔ انسان کی اتنی ہمت کہاں کہ اپنی محدود سی عقل سے اتنا بڑا کام کر جائے۔ یہ سب تو اللہ کرتا ہے، یہ سب کچھ بس بندے کے نام لگ جاتا ہے۔ ساری بات دعا کی ہے، نیت اور اخلاص کی ہے۔ زندگی میں ایک بار یہ دعا ہر حال میں کر لینا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کریں اور خلوص دل سے ہدایت مانگ لیں، باقی سب اللہ کرتا ہے۔ کیا ہم میں تو اتنی بھی ہمت نہیں؟ یہ چھوٹا سا کام کر لے۔ کیا ہمیں اللہ سے اتنی بھی محبت نہیں؟ آج آپ کو اللہ کو یہ دکھانا ہے، آپ کو اللہ سے محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کام کو کل نہ ہونے دیں کہ یہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہدایت مانگ لینے اور توبہ کر لینے کے بعد ایسی صورتحال سے وابستہ پڑتا ہے جسے نفس ہمیشہ سے نظر انداز کرتا ہی چلا آیا ہے۔ ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا۔ توبہ کی قبولیت بھی اللہ نے کرنی ہے۔ اب تو باقیام انسان کے نفس میں رہ جاتا ہے۔ اپنی توبہ پر قائم رہنے کے لیے انسان کو قوت ارادی کی ضرورت پڑتی ہے، جو عام طور پر نفس میں کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ جس انسان نے اپنی ساری زندگی پر توبہ کی ہے، وہ ہر روز بہت سے ایسے گناہ کرنے کی عادت میں مبتلا ہوتا ہے جس سے جان چھڑانا اس کے لیے بہت بڑا درد سر بن جاتا ہے۔
اب ہر گناہ پر توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نفس عادت سے مجبور ہو کر گناہ کو لپکتا ہے، پھر توبہ اور استغفار کرتا ہے، پھر گناہ کو بیٹھتا ہے۔ یوں گناہوں اور ان کی توبہ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ انسان جب ایک بڑی توبہ کر لیتا ہے تو تمام چھوٹے گناہوں پر اس کی یہ توبہ اس بڑی توبہ کو مضبوط کرتی جاتی ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ پڑتا ہے کہ نفس صرف گناہوں میں ہی ملوث نہیں ہوتا، بلکہ اسے کسی بھی نئی عادت مثلاً نماز، قرآن کو اپناتے ہوئے شدید دقت ہوتی ہے۔ نیک کاموں میں فوری انبساط نہیں پایا جاتا، اس لیے عادت کو مستقل اختیار کرنے کا دشوار ہو جاتا ہے۔ نفس کو جس عمل سے فوری نتیجہ ملتا ہے وہ اس کا فوری عادی ہو جاتا ہے۔ جس عمل کا نتیجہ اسے فوراً نہیں ملتا، ان اعمال کو اختیار کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ ایک تو پرانی عادت پر قائم رہنے کی اور وہ واپس اپنی پہلی والی زندگی کو پلٹ جانے کی ضد، اور دوسرا نئی عادت کو اختیار کرنے میں بے پناہ تساہل اس مقام توبہ پر اسے اپنا شکار کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر بار نفس ارادہ کرتا ہے کہ نماز کی ہر حال میں پابندی کروں گا، صبح فجر کی نماز لازمی پڑھنا ہے، مگر وقت آنے پر تساہل کا شکار ہو کر کمزور قوت ارادی کے ہاتھوں مار کھاتا ہے۔ یہاں پر بار بار توبہ کے ساتھ تفتیش کی بے حد ضرورت پڑتی ہے، ورنہ توبہ کے مقام پر قائم رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہر روز اچھے کاموں کا ارادہ کرتا ہے اور پھر ان پر عمل نہ کر پانا، یہ واردات سب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور انتہائی کامیابی سے اسے نظر انداز بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں قوت ارادی کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کمزور ہونے کا صرف ایک مطلب ہے کہ نفس کو کبھی پوچھا ہی نہیں گیا، کبھی اس سے سوال نہیں کیا گیا، انکوائری کی کبھی زحمت نہیں کی گئی، یہ کبھی کسی کو جواب دہ رہا ہی نہیں۔ آج کے بعد اگر آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیں اور اس کو کرنے میں ناکام ہو جائیں، مثال کے طور پر آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی صورت کسی انسان کو ہرگز گالی نہ دیں، لیکن عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر ایسا ہو گیا۔ اب کی بار نظر انداز کرنے یا پچھتانے کے بجائے اپنے نفس کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی تنہا جگہ پر جہاں بھی موقع ملے بیٹھ جائیں اور خود سے پوچھیں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ گہری سنجیدگی سے پوچھیں اور دھیان سے سنیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ نفس کہے گا آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ کہے گا مجھ سے غلطی ہو گئی، خیال ہی نہ رہا۔ اس کی بات سنیں، وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ابھی اس کی تربیت خام ہے، اس سے توبہ کروائیں، خود کو توبہ کروائیں، آئندہ خود سے ایسا نہ کرنے کا عہد لیں۔ اگر نفس وجہ بتائے، ریزن دے کہ دوسرے نے بھی برا بھلا کہا، اس لیے جواب میں گالی نکل گئی، تو کبھی اس کی بات نہ مانیں۔ اسے ٹرینڈ کریں کہ کوئی کچھ بھی کہے، گالی دینا کسی صورت جائز نہیں، سمجھائیں، اسے خود پر کبھی ترس نہ کھانے دیں، کبھی خود سے ہمدردی نہ کرنے دیں۔ آہستہ آہستہ تحمل سے اس علم سے روشناس کروائیں، توبہ یاد دلائیں، اس انکوائری کو ہر عمل پر لاگو کر دیں۔ جب بھی کوئی ایسا کام ہو جو آپ کو اللہ سے دور کرنے کا باعث بن رہا ہو، کچھ بھی ایسا ہو جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہو جائے، تو وہیں رک جائیں۔ اپنے نفس سے، اپنے ذہن سے انکوائری کریں۔ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن میں بے پناہ قوت ارادی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، نفس کی بے جا مزاحمت کم ہو رہی ہے، اور آپ اپنی نئی عادت کو اختیار کرنے میں آسانی محسوس کرنے لگے ہیں، اور نفس میں پرانی ناپسندیدہ عادت کو پلٹنے کا رجحان کم ہو رہا ہے۔ اس میں بہت وقت لگتا ہے، یہ دنوں میں ہونے والا کام نہیں ہے، اسے صبر و تحمل اور حوصلے کے ساتھ جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ ڈائیلاگ شروع کریں، خود سے مخاطب ہوں، بول کر خود سے بات کریں، سرگوشی کریں یا ذہن میں ہی بات کریں، جس انداز سے آپ کا دل کرتا ہے ویسے مخاطب ہوں، لیکن خود سے مخاطب ہونے کا آغاز کریں۔ اپنے آپ سے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی خود کے سامنے بے بس ہونے میں کوئی عزت اور وقار ہے۔ نفس کو یہ کھلی آزادی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، اسے جواب دینا ہوگا، اور جس دن اسے پتہ چلا گیا
کہ جواب طلب کیا جاتا ہے یہ محتاط ہو جائے گا، سنجیدگی اختیار کرنے لگے گا۔ نفس کی مثال ایک شرارتی بچے کی سی ہوتی ہے کہ جب ماں اس سے غافل ہو تو یہ اودم مچانے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی ماں اسے دھمکی میز کڑی اور خبردار نظر سے دیکھے یا اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ ماں مجھ پر نگراں ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، اس کی شرارتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک سلجھے ہوئے بچے کی طرح باادب ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کی فطرت کو سمجھیں، اس پر طنز بھی کیا کریں، کبھی کبھی اپنا مذاق بھی اڑا لینا چاہیے۔ انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے، عزت نفس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سیلف ریسپیکٹ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ کسی کی عزت، کاہے کی عزت؟ وجود کی، بے جان جسم کی عزت، حواس کی یا پھر ذہن کی عزت؟ آخر یہ عزت کس کی؟ جو شخص عزت چاہتا ہے، اللہ ہی اس کے لیے سب عزت ہے۔ جب اپنے نفس پر طنز استہزاء کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو نفس کا تکبر غرور تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ آپ کو اپنے نفس کے درمیان ایک اور نفس پیدا کرنا ہے جو نفس کو کنٹرول کرتا ہے، شروع کرے گا، اسے تعلیم دے گا، تربیت دے گا۔ خود پر طنز استہزاء کی صورت میں یہ نفس خود آپ کو پیدا کرتا ہے، مگر خیال رہے کہ خود پر موقع محل دیکھ کر ہنسنا ہوتا ہے۔ طنز تب کریں جب لوہا گرم ہو۔ ہر وقت کا طنز اور تضحیک اسے الٹا خود ترسی کا شکار کر دے گی جو نفس ہی ایک جال ہے۔ طنز اور استہزاء کرنے والے اسی نئے نفس سے ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی نفس آگے جا کر نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کام ساری زندگی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی مسافر مطمئن نہیں ہو سکتا، کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں کہیں پہنچ گیا ہوں، کبھی بن گیا ہوں، کچھ پا گیا ہوں۔ یہ بہت بھیانک غلطی ہے، اس سے مجاہد برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے کہ خیر و شر کی کشمکش موت تک پورے زور و شور سے ہر لمحہ جاری ساری رہتی ہے۔ انکوائری کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت باخبر رہنا ہوتا ہے، اوائر رہنا ہوتا ہے، اندرونی بیرونی دنیا پر کڑی نگاہ رکھنی ہوتی ہے کہ نفس ہر جگہ پوری طاقت اور ذہانت سے فعال ہے۔ ایک ایک حرکت کو جانچنا کرنا ہوتا ہے۔ غفلت نفس کی فطرت سے یہ غافل ہونا چاہتا ہے، بے پرواہی میں جینے کا خواہاں ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنے نفس سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ ہر جگہ محرکات کا جال بچھا ہوتا ہے جن سے بے پناہ سوچ کار سپانس پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا بہترین علاج بے خبری ہے۔ ہر وقت ہوشیار رہیں، غفلت میں زندگی مت گزاریں۔ زندگی کو، ذہن کو سوچوں کے سمندر میں ہر لحظہ غرق رہنے کی عادت ہے، اسے سمندر سے باہر نکالیں۔ جس جگہ بھی جائیں وہاں کے در و دیوار، وہاں موجود ہر شے سے مکمل باخبر رہیں۔ ایسا کرنے سے نفس اپنی محویت سے باہر آنے لگتا ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کا، موٹر سائیکل سوار کا، گاڑی والے کا، بس ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا مشاہدہ کریں تو آپ یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ سب اپنے خیالوں میں گم ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ ہو کر ہر آدمی اپنی سوچ کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ بظاہر جاگتا ہے، دکھائی دینے والا ہر انسان سو رہا ہے، اپنے ماحول سے پوری طرح خبردار ہے۔ موسم کا پورا لطف اٹھائیں، ستاروں کو، چاند کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ سو رہے ہیں۔ اب آپ کو ہوش آنے لگے گی، نفس ہوشیار ہونا شروع ہوگا، غفلت زدہ آنکھ کھلنے لگے گی۔ یہ نفسیاتی ارتقاء کا آغاز ہے، یہ انقلاب کی شروعات ہے۔ جہاں سے نفس کا تزکیہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ شمس میں سب سے طویل قسم کھائی، 10 بار بھی زیادہ بھی فرمایا۔ سورج کی، اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی، اور اس کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین، اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، اور نفس کی، اور اس کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کو اس بدی اور نیکی سمجھائی۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر دیا۔
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।